काहिन नहीं। फादर दर्शन। आज जब मुझे फादर दर्शन की वफात की खबर मिली तो दिल बहुत उदास हुआ, इसलिए भी कि फादर दर्शन हमारे डायसिस के पहले काहिनों में से थे, और दूसरी वजह उदास होने की यह है कि फादर दर्शन के साथ मैंने बहुत अरसा गुजारा, तकरीबन 1 साल। और 1 साल ऐसे था कि दिन रात एक ही घर में रहे, एक ही कंपाउंड में, और इकट्ठे पाकमा से करवाने जाते, और इकट्ठे एक ही स्कूल में पढ़ाते, और इकट्ठे मुल्तान मीटिंग्स के लिए जाते। तो उनके साथ रहने का, सफ़र करने का, काम करने का बहुत मज़ा आया, और मैं चाहता था कि मैं अपनी यादें आपके साथ शेयर करूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फादर दर्शन बुनियादी तौर पर कारपेंटर थे, यानी तरखान। वो सरगोदा SIT में बतौर इंस्ट्रक्टर काम करते थे, और बाद में ही जॉइंट द माइनर सेमिनरी। और माइनर सेमिनरी में वो फादर अनायत बता रहे थे कि उन्होंने एक छोटा सा कमरा बनाया हुआ था जहाँ पर ये लड़कों को कारपेंट्री का काम सिखाते थे। तो इन्हें इस काम से बड़ी लगन थी। और एक अजीब इत्तेफाक देखें कि फादर दर्शन क्योंकि कारपेंटर थे या तरखान थे, और जिस पैरिश में वो पैरिश पीस थे उस पैरिश का नाम भी सेंट जोसेफ द वर्कर था। तो फादर दर्शन कारपेंटर और सेंट जोसेफ द वर्कर वो भी कारपेंटर। तो फादर दर्शन और सेंट जोसेफ एक ही पैरिश में इकट्ठे रह रहे हैं। फादर दर्शन बहुत मेहनती थे, और सेंट जोसेफ द वर्कर वो भी बहुत मेहनती थे, और उन्हें मजदूरों का मुरब्बी भी कहा जाता है। तो फादर दर्शन मेहनती और तरखान या कारपेंटर, ये दोनों सेंट जोसेफ और फादर दर्शन में कितनी मुमासत पाई जाती है। खुदा फादर दर्शन को हमेशा का आराम बख्शे। अगर कोई मुझे कहे कि फादर दर्शन की एक ऐसी क्वालिटी बताएं जब फादर दर्शन का नाम लिया जाए और आपके जहन में एकदम आती हो, तो मेरे जहन में एकदम मेहमान नवाजी। फादर दर्शन कमाल के मेहमान नवाज थे। ही वॉज वेरी हॉस्पिटेबल। जब भी बिशप पतरस वहाँ पर आते तो फादर दर्शन बड़ी कमाल की मेहमान नवाजी करते। जब भी कोई लोग उन्हें कराची से लेकर पेशावर तक उनके पास बच्चे पढ़ते थे, और जब उनके वालिदैन फादर दर्शन से मिलने आते तो फादर दर्शन उन वालिदैन की भी भरपूर तरीके से खिदमत करते। एक दफ़ा मैं वहाँ पर क्योंकि ब्रदर था, और मेरी अम्मी वहाँ पर मुझे मिलने आई, और हम दोनों बैठकर हॉस्टल में जो खाना पका हुआ था, मेरे ख्याल कोई सब्ज़ी थी और दाल थी, और हम दोनों माँ बेटा बैठ के खा रहे थे, और फादर दर्शन वहाँ पर आ गए। और फादर दर्शन ने देखा कि आप बाजी को ये खाना खिला रहे हैं, तो उन्होंने एकदम मास्टर अस्कर को बुलाया और उन्होंने कहा कि बाजी के लिए बाहर से खाना ऑर्डर करें। और बाहर से फिर उन्होंने मुर्गी और रोस्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें मंगवाई, और फिर मेरी अम्मी को बड़े अच्छे खाने से एंटरटेन किया। तो ये एक याददाश्त थी कि फादर दर्शन इंसानों की मेहमान नवाजी के ज़रिए बड़ी कदर करते थे, और मेहमान नवाजी में कोई उनमें बनावट नहीं थी, बल्कि वो हॉस्पिटैलिटी वाज पार्ट ऑफ हिज लाइफ, एंड ही वाज वेरी नेचुरल व्हेन ही वाज सर्विंग पीपल और एंटरटेनिंग पीपल। फादर दर्शन की बहुत सारी संजीदा बातें और बहुत सारी फ़नी बातें भी थी जिन्हें हम याद करके आज भी बहुत हंसते हैं। वो ये कि फादर जी जब कहीं रवाना होने लगते तो उन्होंने अपने तमाम मुलाजमीन को और अपने दोस्तों को बताया हुआ था कि जब मैं किसी काम के लिए रवाना होने लगूं तो मुझे पीछे से आवाज़ ना दें। तो एक दफ़ा लड्डू ने, जो फादर जी का ड्राइवर था, उसने आवाज़ दे दी कि फादर जी, और फादर जी पीछे मुड़े और उसे गुस्से होना शुरू कर दिया। तो फादर जी बाद में मुल्तान चले गए, लेकिन हम लड्डू के साथ बड़ी देर तक हंसी मजाक करते रहे कि आपको पता भी है, और आपने फादर जी को फिर भी ऐसे पीछे से आवाज़ दे दी। तो जब फादर जी मुल्तान से आए तो हम इस बात को याद करके बड़ा हंसते रहे। फादर दर्शन ने एक बार एपोस्टोलिक नुंसियो के साथ ये आइडिया शेयर किया कि वो सिस्टरों की एक जमात बनाना चाहते हैं। तो बहुत बड़ा आइडिया था कि एक लोकल प्रीस्ट
سسٹرز کی جماعت بنانا چاہتا ہے. کلچرلی تو لوگ اس بات کو اتنا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, لیکن ننسیو, اپوسٹولک ننسیو واز ویری انٹرسٹڈ کہ فادر درشن سسٹروں کی جماعت شروع کریں. اور میرے سامنے ایک دو دفعہ بشپ پطرس نے فادر درشن سے کہا کہ یار وہ کب آپ سسٹروں کی جماعت کھولیں اور ہمیں نام دیں تاکہ میں ننسیو کو بھجوا سکوں. لیکن فادر درشن بہت بزی تھے, بہت مصروف تھے اپنے کام میں. ان کے پاس ہاسٹلس کا بہت کام تھا, پھر علاقہ کا جو ان کا جو پیسٹرل ورک تھا وہ بہت زیادہ تھا ان کے پاس. اینڈ ہی واز آلویز ٹریولنگ اینڈ ورکنگ اینڈ بزی. آئی نیور سو ہم ریلیکسڈ. ہی واز آلویز ورکنگ اینڈ ورکنگ ہارڈ. فادر درشن کے پاس جب میں بطور سیمینیرین وہاں پر تھا تو فادر درشن کو میرے ٹیلنٹ کا پتہ تھا کہ آئی ایم اے میوزیشین, اینڈ انہوں نے میرے اس ٹیلنٹ کو اپنے پیرش کے لیے خوب استعمال کیا, اور خاص طور پر بچوں کے لیے. فادر درشن نے مجھے سینٹ جوزفس کے بچوں کی کوائر بنانے کے لیے کہا, اور میں نے اور کچھ اور دوستوں نے وہاں پر مل کر سینٹ جوزفس کے بچوں کی ایک بڑی خوبصورت کوائر بنائی. اور یہ بچے ایک دو دفعہ جب میں انہیں ملتان کرسمس کیرلز کے کمپٹیشنز کے لیے لے کر گیا تو یہ بچے وہاں سے جیت کر آئے, اور ہم نے سینٹ جوزف کا نام بہت روشن کیا. اور فادر جی سینٹ جوزف کا جب نام روشن ہوتا تھا تو یا بچے وہاں سے اچھی پرفارمنس دے کر آتے تھے اور فادر درشن بہت خوش ہوتے تھے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے فادر درشن فیصل آباد میں میرے والد کی میموریل سروس پر آئے ہوئے تھے. جب 1994 میں جب میرے والد کا انتقال ہوا تو ان کے افسوس کے لیے آئے ہوئے تھے, اور فادر درشن نے جیسے ہی گاڑی سے نکلے تو جون یا جولائی کی یہ بات ہے, اور فادر درشن کے ہاتھ میں اپنے بچوں کا میٹرک کے بچوں کا رزلٹ تھا, اور وہ ہم سب کو اپنے میٹرک کے بچوں کا رزلٹ دکھا رہے تھے کہ دیکھیں ہمارے بچوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے اور بڑے اچھے نمبر لیے ہیں. تو بچوں کی کامیابی فادر درشن کی کامیابی تھی, اور پھر وہ ایسے ہی کامیابی کو چھپا کر نہیں رکھتے تھے بلکہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے تھے, اور دوسروں کے بچوں کو کامیاب ہوتے دیکھ کر فادر درشن بہت خوش ہوتے تھے. یہ ان کا خواب تھا کہ ٹو میک ادرز ہیپی اینڈ سکسیزفل. فادر درشن غریبوں کے لیے ان کا دل بہت بڑا تھا. غریبوں کے مسائل میں بڑی دلچسپی لیتے تھے, اس لیے چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں بھی لوگوں کو یہ حوصلہ دیتے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتائیں, اور ان کے مسائل کے لیے وہ ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے, اور اس کے لیے وہ پیسہ بھی لگاتے اور خود بھی وہاں پر ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. یہ ایک پاسٹر کی ایک بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے مسائل میں ان کے ساتھ کھڑا ہو. یعنی اسے اگر ہم اسے کہیں کہ ہی ڈیڈ اے ایشو بیسڈ پیسٹرل ورک. وہ لوگوں کے ساتھ جو لوگوں کے ایشوز تھے ان میں دلچسپی لیا کرتے تھے, اور اسی وجہ سے لوگ انہیں پسند کرتے تھے. جو کہیں لوگوں کے ایشوز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, لوگ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے. تو فادر درشن کیونکہ لوگوں کے ایشوز میں انٹرسٹڈ تھے اس لیے لوگ ان کے پیچھے آتے تھے. فادر درشن نے بہت خانیوال میں بہت محنت کی, اور بڑی محنت سے انہوں نے خانیوال پیرش کو ایک معیار تک پہنچایا. لیکن سن 2000 کے بعد ان کو کافی چیلنجز کا سامنا تھا ڈائسس کی طرف سے, اور یہ ایسے چیلنجز تھے جو میرا خیال نہیں ہونے چاہیے تھے. ان کے کام کو انکریج کرنے کی ضرورت تھی, مگر ان کے کام کو ڈائسس کی طرف سے اپریسیشن یا ایکنالجمنٹ نہیں ملی جو انہیں ملنی چاہیے تھی. اگر فادر درشن امریکہ یا یورپ میں یا کسی اور ملک میں ہوتے تو میرا خیال انہیں نیشنل ایوارڈ مل چکا ہوتا. لیکن ہم پنجابیوں کا یہ رولا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اپریشیٹ نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. تو فادر درشن ملتان ڈائسس کے ایک ماڈل پریسٹ تھے جنہوں نے خانیوال میں بچوں کے ایجوکیشن اور پیسٹرل جو ورک تھا اس میں ایک ماڈل ڈیولپ کیا. لیکن بدقسمتی سے ان کے ان انسیسری چیلنجز کی وجہ سے ہی بیکیم سک,
اور میرے خیال سن 2000 یا 2001 میں انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور اس کے بعد ان کی صحت جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں رہی. لیکن اس کے باوجود فادر درشن واز کوائٹ ہیپی اینڈ ویری کنسسٹنٹ، اور وہ بڑا کنسسٹنٹلی کام کرتے رہے، کیونکہ وہ ہار ماننے والی شخصیت نہیں تھے. تو لیکن خدا کے ہر شخص کے ایک آنے کا وقت ہے اور اس کے جانے کا وقت ہے. فادر درشن لوڈ گارڈننگ، یعنی باغبانی. تو وہ جب اپنی گاڑی سے اترتے تو اندر جانے سے پہلے وہ پودوں کے ساتھ مصروف ہو جاتے، پودوں کو دیکھتے، کون سا پودا سوکھ رہا ہے، کس پودے کو پانی کی ضرورت ہے. انہوں نے اپنے پیرش میں نہری پانی کا بھی انتظام کیا ہوا تھا، اور میرے خیال مہینے میں 1 یا 2 دفعہ تمام پودوں کو نہری پانی ملتا. اور ایک دفعہ ہم صبح پاک ماس کے لیے جا رہے تھے، تو ادھر سے نہری پانی کا وقت تھا، اور جیسے ہی نہری پانی آنا شروع ہوا تو جیسے ہم گیٹ سے باہر نکل رہے تھے کانوینٹ کے، ہم پیدل جا رہے تھے کانوینٹ میں ماس کروانے کے لیے، تو اس جو وہاں پر جو کھال تھا وہاں پر تھوڑی بلاکیج تھی. تو فادر درشن وہاں پر کھڑے ہو کر اس بلاکیج کو کلیئر کر کے اور پھر پاک ماس کے لیے گئے، اور مجھے کہنے لگے کہ ابھی تمام پودوں کو بہت اچھا پانی مل جائے گا. اور کھانے وال کا پیرش اتنا گرین تھا کہ آئی ایون کین امیجن کہ اتنا گرین پیرش کہیں ہو سکتا ہے. اور آج جب میں امریکہ میں ہوں تو یہاں کے تمام پیرش بڑے گرین ہیں، اور خاص طور پر نیو جرسی کے جو سبرب ایریاز ہیں یا نیو یارک کے جو سبربس ہیں، وہاں پر پیرشز بہت گرین ہیں، بہت درخت ہیں. اور فادر درشن کا پیرش ایسے تھا جیسے کہ امریکہ کا پیرش ہو. فادر درشن سیدھی بات کرنے والے انسان تھے، وہ بات کو توڑ مروڑ کر پیش نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ سیدھی سادھی بات کرتے اور سیدھے سادھے انسان تھے. اس لیے انہیں داؤ پیچ یا چلاکیاں نہیں آتی تھیں، اس لیے وہ ہر بات سیدھی سادھی کہہ دیتے تھے. اور اس بات کی وجہ سے بعض اوقات انہوں نے نقصان بھی اٹھائے، لیکن انہوں نے اپنی اس اچھی عادت کو نہیں چھوڑا کہ انہوں نے ہمیشہ بشپ پطرس کے ساتھ بھی اور بشپ پطرس کے بعد آنے والے بشپ صاحبان کے ساتھ بھی انہوں نے جو سیدھی بات ہے، جو دل میں بات ہے، وہ کی ہے. اور یہ ان کی ایک بہت بڑی کوالٹی تھی کہ سیدھی بات کہتے تھے. لیکن اس میں ان کا قصور نہیں تھا، جو سچی بات سننا نہیں چاہتے ان کا قصور ہے. تو جو سننے والے ہیں انہیں بھی سیکھنا چاہیے کہ سچی بات جو کہہ رہا ہے اسے سننے کی ان میں ہمت ہو. تو فادر جی، آپ کی اس کوالٹی کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیشہ سیدھی سادھی بات کہتے تھے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ خدا کو آپ کی یہ عادت بہت پسند تھی. میری دعا ہے کہ خدا فادر درشن کو ہمیشہ کا آرام بخشے، اور ان کے بہن بھائیوں، بھتیجے بھتیجیوں، بھانجے بھانجیوں اور دوستوں کو اس بہت بڑے صدمہ کو برداشت کرنے کی ہمت دے. فادر درشن، آپ کی خدمت کا بہت بہت شکریہ. ہمیں پتہ ہے کہ آپ اپنی ووکیشن میں قائم رہنا چاہتے تھے، لیکن بعض لوگ تھے جو اس طرح آپ کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، لیکن خدا کو آپ کی نیک نیتی کا سارا پتہ ہے. اور خدا ہمارے دلوں اور گردوں کو اور ہمارے ذہنوں میں جو کچھ ہے جانتا ہے. اور آپ نے ایک بہت اچھی، خوبصورت اور نیک زندگی گزاری، اور اس کا اجر خدا نے آپ کو آپ کی زندگی میں بھی دیا. خدا نے آپ کو بہت خوشحالی دی اور سب کچھ دیا جس کی ایک انسان خواہش کر سکتا ہے. اور آئی ایم شیور کہ ابھی بھی خدا آپ کو آسمان میں وہ سب کچھ دے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، کیونکہ آپ نیک انسان تھے، سچے انسان تھے اور دیانتدار تھے. اور اب بھی خدا آپ کو سب کچھ آسمان میں دے گا جس کی آپ کو وہاں پر ضرورت ہوگی. آپ بس ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں. فادر درشن، آپ ایک بار پھر آپ کی خدمت کا شکریہ. نہیں مرتی خادم